अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर राहिला, स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर। आज का हमारा टॉपिक है स्टटरिंग। इसको स्ट्रैमरिंग भी कहते हैं, डिसफ्लुएंसी भी कहते हैं। उर्दू में इसको जो है हकलाहट हकलाहट और लुकनत भी कहा जाता है इसको उर्दू में। तो यानी कि स्टटरिंग, स्टैमरिंग या डिसफ्लुएंसी का मतलब ये है कि जो फ्लो ऑफ स्पीच होती है, यानी कि बोलने की जो रवानी होती है उसमें रुकावटें आ जाती हैं, ठीक है। और रुकावटें जो है या तो किसी लफ्ज़ को रिपीट करने में बार बार सिलेबल्स को, या फिर जो है किसी आवाज़ को यानी किसी हर्फ को जो है लंबा खींचा जाता है, या फिर जो है उसमें साइलेंट पॉज आ जाता है, यानी कि जो है खामोशी का जो दौरानिया होता है वो ज़्यादा लंबा हो जाता है। या फिर जो है ब्रोकन वर्ड्स होते हैं। ब्रोकन वर्ड्स से मुराद ये है कि लफ्ज़ को तोड़ तोड़ के बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है डिसफ्लुएंसी कहलाता है, स्टैमरिंग कहलाता है, स्टटरिंग कहलाता है, ठीक है। यानी कि बोलने में रवानी का ना होना, यानी कि रवानी का मुतासिर होना, ये स्टटरिंग, स्टैमरिंग यानी कि हकलाहट, लुकनत, ये सब जो है डिसफ्लुएंसी में आता है। तो जो डिसफ्लुएंसी होती है या स्टटरिंग होती है उसकी जो रीज़न होती है कि ये क्यों होता है, ठीक है। इसमें जो है एक अगर हम इसमें देखें तो डेवलपमेंटल रीज़न भी हो सकता है। डेवलपमेंटल रीज़न का मतलब ये है कि जो बच्चा होता है जिसकी लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि जो ज़बान के जो वो सीखता है, जो लैंग्वेज यानी कि लफ्ज़ों को, जुमलों को, उसमें जो ग्रामेटिकल सीक्वेंसिंग आ जाती हैं, जब वो ये चीज़ें सीख रहा होता है तो उसमें बच्चों की जो है ऑलमोस्ट जो है ये डिसफ्लुएंसी रहती है। यानी कि बच्चा जो है अटक अटक भी बोलता है उस डेवलपमेंटल प्रोसेस में, और जो है मतलब थोड़ा सा साइलेंट पॉज भी देता है, वर्ड्स को तोड़ तोड़ के भी बोलता है। और जो सांस का रफ्तार होता है यानी कि जो शॉर्ट ब्रीथ होती है उनकी, तो ये इन बच्चों में जो डेवलपमेंटल स्टटरिंग होती है ये उनमें मौजूद होती है, ठीक है। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है इनमें यानी कि ये जो फेस होता है 3 से 5 साल में बच्चों में, ये डिसफ्लुएंसी के जो टाइप्स होते हैं, जैसे रिपीटेशन होना, किसी लफ्ज़ को या सिलेबल्स को बार बार रिपीट करना, ये आगे चल के मैं इसकी टाइप्स आपको बताऊंगी और इसकी एग्जांपल भी बताऊंगी कि ये क्या होते हैं। तो इन बच्चों में ये ऑलमोस्ट जो है डेवलपमेंटल में पाए जाते हैं, लेकिन ये तकरीबन ऑलमोस्ट 5 साल तक बच्चों में ये प्रॉब्लम रहती है। लेकिन जैसे जैसे उनकी मास्टरी लैंग्वेज पे यानी कि कमांड आ जाती है तो देन जो है उनकी जो फ्लुएंसी होती है वो कंट्रोल में आ जाती है, ठीक है। यानी कि इन बच्चों का जो स्पीच मैकेनिज्म होता है, यानी जो हमारे जो स्पीच ऑर्गन होते हैं, लिप्स है या हमारे जॉज है, पैलेट है, ये जो कि इसमें मेच्योरिटी नहीं होती, और जो है बच्चे और दूसरे की जो ब्रीदिंग का जो ड्यूरेशन होता है इनका शॉर्ट होता है, इतने प्रोलॉन्ग ब्रीथ इनका वो नहीं होता सिस्टम। तो वक्त के साथ साथ जो है इनके जो स्पीच ऑर्गन है उसमें मेच्योरिटी भी आती जाती है, साथ साथ जो है इनकी जो ब्रीदिंग है उसमें भी जो है उनका जो ड्यूरेशन होता है वो प्रोलॉन्ग होता चला जाता है। तो इनमें ये ऑलमोस्ट जो प्रॉब्लम्स होते हैं स्टैमरिंग के या डिसफ्लुएंसी के, ये वक्त के साथ साथ जो है वो कवर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इनमें जो है जो बच्चे जो है 5 इयर्स के बाद भी इनके सिम्टम्स होते हैं डिसफ्लुएंसी के, यानी कि वो बच्चा जो मुसलसल कॉन्स्टेंटली 3 मंथ्स में तक जो है वो इसी तरह स्टटरिंग में बात करता है, यानी हकलाहट में बात करता है, या डिसफ्लुएंसी रुक रुक के बात करता है, तो इट्स मीन के बच्चे में जो है ये जो स्टटरिंग के जो सिम्टम्स है वो मौजूद है, और आगे चल के जो है इनका ये प्रॉब्लम और भी बढ़ सकता है,
ٹھیک ہے. تو یعنی کہ ہر وہ بیماری جو 3 مہینے سے مسلسل ہے اور اس میں کوئی وہ نہیں آ رہی, مطلب اس کا وہ پریونشن نہیں ہو رہی, یعنی کہ وہ کنٹرول نہیں ہو رہی, تو اٹس مین کہ یہ پرابلم ان بچے میں آ گیا ہے. تو یہ ڈیولپمنٹل اسٹرٹرنگ کہلاتا ہے. تو ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ڈیولپمنٹلی بھی جو ہے ان کا پرابلم ہو سکتا ہے. دوسرا پرابلم جو ہے نیوروجینک ہو سکتا ہے. نیوروجینک کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے مسلز ہیں وہ بھی کسی وجہ سے, یعنی کہ اگر کوئی برین میں جو ہے سگنل صحیح طرح, نروس کو سگنل صحیح طرح نہیں مل رہے, یا جو ہے برین ڈیمیج ہونے کی وجہ سے, یا پھر اسٹروک ہے, یا ہیڈ ٹراما وغیرہ ہو گیا, یا ہیڈ انجری وغیرہ ہو گئی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے آگے چل کے جو ہے جو اڈلٹس ہیں ان میں اسٹیمرنگ کے پرابلمس آ سکتے ہیں. تو ایک اسٹیمرنگ کے ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے. اور دوسرا جو پرابلم یعنی اسٹروک بھی, جیسے اسٹروک ہو جاتا ہے, فالج وغیرہ ہو جاتا ہے, تو اس سے بھی جو ہے ڈسفلوئنسی جو ہے اس میں پیشنٹ میں آ سکتی ہے. اور جو تیسرا ریزن ہو سکتا ہے وہ ہے سائیکوجینک. سائیکوجینک کا مطلب ہے کہ جو ایموشنل ٹراماز ہوتے ہیں, یعنی کہ کوئی بھی جو سائیکولوجیکل ایشوز کی وجہ سے بھی جو ہے اسٹرٹرنگ کا کاز ہو سکتی ہے, اسٹرٹرنگ کی وجہ ہو سکتی ہے, یا فرسٹریشن ہو سکتا ہے, فیئر ہو سکتا ہے, اینگر ہو سکتا ہے, مطلب یہ گلٹ ہو سکتا ہے. یہ وہ سارے ایموشنلس پرابلم ہے جس کی وجہ سے جو ہے اسٹرٹرنگ کا یعنی ہکلاہٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے. پھر جو فورتھ پنتھ ہے جینیٹک جو ہے ہر چیز میں بہت اس کا کنٹریبیوشن ہے. یعنی کہ جس فیملیز میں یعنی کہ اسٹرٹرنگ کا مسئلہ ہے, اگر فیملی ممبرز میں دادا دادی پھپھو خالہ یا ماں باپ میں سے کسی کو جو ہے اسٹرٹرنگ کا پرابلم ہے, تو بچوں میں بھی جو ہے یہ اسٹرٹرنگ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے. تو جینیٹک بھی ایک فیکٹر ہے اسٹرٹرنگ کا. اور اس کے علاوہ جو ہے کیا نام ہے, ان بچوں میں نہ صرف جو ہے فلوئنسی کے, یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریپیٹیشن آف سلیبل یا ورڈز, یا کیا نام ہے فریزز ریپیٹیشن کرنا فریز کا, یا پھر جو ہے سائلنٹ پازز دینا, یا پھر جو ہے کیا نام ہے کسی ساؤنڈ کو پرولونگ کر لینا, یہ سب کیا ہے, یہ اسٹرٹرنگ کے وہ ٹائپس ہیں. تو اس کے ساتھ جو ایسوسیٹ فزیکل فیچر ہے, یعنی کہ فزیکل مینیفیسٹیشن, یعنی کہ فزیکلی جو ہے یا تو بچہ مینس کہ اگر وہ اسٹرٹرنگ کر رہا ہے تو آئی بلنکنگ کر رہا ہے, آنکھیں بھڑکنا, ٹھیک ہے, یا پھر ہیڈ جرکنگ ہونا, سر کو جھٹکے سے ہلانا, ٹھیک ہے, یا پھر جو ہے نا جو فیشل گریمسز ہو سکتی ہیں چہرے پہ جو ہے نا, جیسے مسلس کا جو ہے بہت پرومیننٹ ہو جانا, ٹھیک ہے, یعنی کہ پریشر پڑتا ہے جس کی وجہ سے ان کے جو فیشل گریمسز ہیں وہ بھی پرومیننٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یا لپ ٹریمر کا مطلب ہے کہ جو ہونٹوں کا ہلنا, جیسے جو ہے کوئی لفظ ان کے لیے مشکل ہے, کوئی لفظ ان سے ادا نہیں ہو رہا, تو اس میں جو پریشر ہوتا ہے لپس پہ وہ بڑھ جاتا ہے, جس کی وجہ سے لپ ٹریمر ہو سکتا ہے, ٹنگ ٹریمر ہو سکتا ہے, یعنی کسی بھی آرگن کا. یا نیک کے جو مسلز ہوتے ہیں اس میں اسٹفنس آ جاتی ہے. اکثر جو ہے اگر آپ اسٹرٹر والے جو بہت زیادہ پریشر دیکھ کے بات کرتے ہیں, ان کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ بڑا پرومیننٹ جو ہے نیک کے وہ نظر آتے ہیں, کہ وہ جو نسیں ہوتی ہیں وہ بڑی ابھری سی نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ سب جو ہے فزیکل مینیفیسٹیشن کہلاتا ہے. یعنی ان کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہوتی ہے. بعض بچے جیسے ہمارے پاس کلینکل اس کے لیے آتے ہیں اسسمنٹ کے لیے, تو اس میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا ہاتھ کو جھٹکا دیکھ کے بات کرتے ہیں, پاؤں کو جھٹکا دیکھ کے بات کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ سارے فزیکل ان کے ساتھ پرابلم ہوتے ہیں. کسی میں یہ پرابلم ہوتے ہیں, کسی میں جو ہے نہیں ہوتے ہیں. جتنا زیادہ پرابلم جو ہے مطلب سیویرٹی کی طرف جائے گا, اتنا ہی زیادہ ان کے فزیکل پرابلم بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نمایاں ہوتے ہیں. اچھا, جو ڈیولپمنٹل کا میں نے آپ کو بتایا تھا, جو 3 to 5 ایئرس کے ایج میں جو ہے نا یہ اسٹرٹرنگ آلموسٹ ختم ہو جانی چاہیے. اگر 5 سال کے بعد جو ہے یہ ڈسفلوئنسی کے جو ہے نا سمٹمز بچوں میں پائے جاتے ہیں, تو فوری طور پہ جو ہے آپ لوگوں نے اسپیچ تھراپسٹ سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کرنا ہے, یعنی کہ پراپرلی آپ نے اسپیچ تھراپی کروانی ہے. ٹھیک ہے, عموماً جو 3 to 4 ایئرس کے بچے ہوتے ہیں 80% بچے جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ یعنی 5 ایئرس تک جو ہے نا وہ ریکور ہو جاتے ہیں.
اور وہ اس فیز سے نکل آتے ہیں. لیکن کچھ بچے جو ہے جو کہ اسٹٹرنگ کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی اسٹٹرنگ جن میں ہکلاہٹ آ جاتی ہے، تو ان کو ڈیفینیٹلی پھر جو ہے نا اسپیچ لینگویج تھراپسٹ کی تھراپی کی جو ہے سروس لینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اب نیکسٹ جو ہمارا ہے وہ ہے کہ اسٹٹرنگ کے جو ہے سمٹمس کیا ہیں. ٹھیک ہے، سمٹمس جو ہے آپ ڈیفیکلٹی جو ہے ایک تو ورڈس کو جو ہے اسٹارٹ کرنے، بلکہ اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کو ٹائپس بتا دوں کہ اسٹٹرنگ کے ٹائپس کیا ہیں. تو ٹائپس جو ہے ایک تو ہمارا ریپیٹیشن، جیسے میں نے آپ کو بتایا ریپیٹیشن میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ جیسے آپ سے جیسے انیشیٹ کرے گا، یعنی جیسے ہی وہ بولنے کے لیے اسٹارٹ لے گا تو اس کا جو ہے اسٹارٹنگ میں ہی جو ہے نا اسٹیمرنگ ہو سکتی ہے. جیسے فار ایگزامپل کہ وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا ٹائم ہے، تو وہ بول سکتا ہے کہ کیا ٹائم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے کیا یہ کیا ہے ریپیٹ کرنا. تو اس کو بولتے ہیں سلیبل جو ہے نا سلیبل ریپیٹیشن، یعنی کہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے آدھے ورڈز کی، یعنی سلیبلز کی. اگر ہم ہول ورڈز ریپیٹیشن کی بات کریں تو ہول ورڈ ریپیٹیشن کیا ہے، جیسے پورا لفظ، جیسے کیا 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 کیا، تو یہ کیا ہے، یہ پورا ایک لفظ ہے جس میں وہ بار بار جو ہے نا اس لفظ کو جو ہے ریپیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہے پرولونگیشن. پرولونگیشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی آواز کو کھینچ کے بولنا، لمبا کرنا. جیسے جو ہے اگر وہ بولتے جیسے لے جاؤ تو لا کو اس نے کیا کھینچ لیا. ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے جیسے اگر وہ لفظ سانپ بول رہا ہے تو سین کو کھینچ لیتا ہے سانپ. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ہے اس کو پرولونگیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بعض اوقات جو ہے جو وہ ہوتی ہے کیا نام ہے پرولونگیشن میں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آواز نہیں نکل رہی تھی، لیکن جو ایکسپریشن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ اسٹرگل کر رہا ہے، ایفرٹ کر رہا ہے آواز نکالنے کی، اور وہ لمبا جو ہے ایک تاثر دے رہا ہے کہ لفظ جو ہے ساؤنڈ کو لمبا کر رہا ہے اور ایک کھچاؤ سا جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے، لیکن لفظ جو ہے وہ پراپر نہیں نکل پاتا. اس کو بلاکیج بھی کہتے ہیں، یعنی کہ بلاک آ جانا، بلاک ہو جانا، لفظ جو ہے یا ساؤنڈ جو ہے وہ پراپر وے میں نہیں نکل پاتا. اچھا، جو تیسرا ٹائپ ہے وہ ہے انٹرجیکشن. انٹرجیکشن کیا ہے، جس میں بہت زیادہ جو ہے نا ہاں تو اور مطلب یہ جو بار بار جو ہے نا تکیہ کلامی کرنا، بیچ بیچ میں جو ہے لفظوں کا جو ہے وہ تسلسل نہ رکھنا، وہ بھی جو ہے انٹرجیکشن میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر سائلنٹ پاز. سائلنٹ پاز سے مراد یہ ہے کہ جو ایک ایب نارمل وے آف سائلنٹ کا ہوتا ہے، یعنی جیسے آپ کسی سے بات چیت کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے نا زیادہ دیر خاموشی آپ اختیار کرتے ہیں، تو اٹس مین کہ جو ہے یہ سائلنٹ پاز ہے کہ آپ کو پراپرلی جو ہے وہ فلو جو ہوتی ہے اسپیچ کی وہ باہر جو ہے وہ نکل نہیں پا رہی، اور اس میں جو ہے نا آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہے بروکن ورڈز. بروکن ورڈز کا مطلب ہے کہ لفظ کو آپ نے توڑنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ لفظ آپ توڑ کے بولنا. جیسے فرض کرے کہ ونڈرفل لفظ ہے، میں بولتی ہوں ون اور پھر میں نے پاز دیا، فل، ونڈرفل، ونڈرفل. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یہ سائلنٹ بروکن ورڈز ہیں، سوری بروکن ورڈز ہے، یعنی کہ لفظ کو توڑنا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے سارے جو ہے نا ٹائپ سے ہم جب بھی بچے کو ڈسفلوئنسی یا اسٹٹرنگ کا مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو یہی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ بچے کو کون سا ٹائپ آف اسٹٹرنگ ہے، یعنی کہ اس کو ریپیٹیشن کا مسئلہ ہے، پرولونگیشن کا مسئلہ ہے، سائلنٹ پاز زیادہ دے رہا ہے، یا پھر انٹرجیکشن زیادہ کر رہا ہے. تو سب سے پہلے جو اسسمنٹ کا ہمارا مقصد ہوتا ہے تو ٹائپ آف اسٹٹرنگ ہم دیکھتے ہیں، تو دین جو ہے نا تھراپی کو ڈیزائن کرتے ہیں کہ اب یہ ٹائپ ہے اسٹٹرنگ کا، ہم نے تھراپی کیا دینا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں ان کے سمٹمز پہ. تو جو سمٹمز ہیں اس میں کیا ہے کہ ایک تو ڈیفیکلٹی جو اسٹارٹنگ کا ورڈس، یعنی کہ کسی بھی لفظ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے نا ان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، وہ صحیح طرح سے جو ہے نا اس لفظ کو پروناؤنس نہیں کر پاتے،
یا سینٹینس ایون کے نہیں بول پاتے، ٹھیک ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریپیٹیشن ہو سکتی ہے کہ جیسے ہی وہ لفظ بولتے ہیں تو اس کو یا تو جو ہے ریپیٹ کرتے ہیں، بار بار اس لفظ کو جو ہے بولتے ہیں، یا سلیبلز کو بار بار بولتے ہیں. اور اس طرح جو اسٹٹرنگ ہوتی ہے اس کی جو وہ انکریز ہوتی ہے اسٹٹرنگ، یعنی جو بڑھتی ہے کس سچویشن میں اسٹٹرنگ میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے. یا تو بچہ یا اڈلٹ کوئی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو، ایکسائٹمنٹ میں اسٹٹرنگ بہت زیادہ بڑھتی ہے. پلس جو ہے اگر بچہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہے، یا کوئی اڈلٹ ہے، بچہ یا اڈلٹ، یعنی کہ ان کو تھکن کا احساس ہو رہا ہے، بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، تو اس وقت بھی جو ہے اسٹٹرنگ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. اور زیادہ سٹریس میں، ٹھیک ہے، بچوں پہ جیسے ایگزامینیشن کا سٹریس ہوتا ہے یا کوئی بھی انڈر پریشر ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی جو ہے نا اسٹٹرنگ میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر بچے بہت جلدی میں، یعنی بہت جلدی اپنی بات جو ہے کسی کو بتانا چاہتے ہیں، تو تب بھی جو ہے اسٹٹرنگ میں اضافہ ہوتا ہے. اسپیکنگ ان فرنٹ آف اے گروپ، جب گروپ میں وہ بات کرتے ہیں، جب زیادہ ان کے پاس لوگ ہوتے ہیں، تو تب بھی جو ہے ان کی اسٹٹرنگ میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے ٹاکنگ آن فون. اچھا، دوسرا جو ان کا جو پرابلم ہوتا ہے کہ ان کو فون پر بات کرنے میں بھی جو نا اسٹٹرنگ زیادہ ہوتی ہے، جو کہ وہ سیلف کانشیس ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہے ان کو یہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے فون پہ بات کرنے کی. اچھا دیکھیں، یہ جو اسٹٹرنگ والے وہ ہوتے ہیں اڈلٹ ہیں، بچے ہیں. اگر ہم اڈلٹ کی بات کریں کہ جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے، جو ان کے 5 ایئرس تک جو ہے ان کو اپنے اس پرابلم کا احساس نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ ان کے بولنے کے پرابلمس ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہے ان کے سوشل پرابلم بھی شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سوشل پرابلم جب بچے اسکول جاتے ہیں اور وہ بچے اٹک اٹک کے بات کرتے ہیں، تو دوسرے جو کلاس فیلو ہوتے ہیں وہ ان پہ ہنستے ہیں، ٹھیک ہے، طنز کرتے ہیں، ان کی نقل اتارتے ہیں. تو اس سے بچے کو کیا ہو جاتا ہے، ایک ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ لو ہونا شروع ہو جاتا ہے، سیلف اسٹیم ان کا لو ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح وہ کیا ہوتا ہے کہ بولنے سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، گروپ میں پارٹیسپیشن جو ہے ان کی اس کو ایوائڈ کرتے ہیں. پھر جو ہے بلکہ اکثر بچے جو ہے ضد کرتے ہیں کہ وہ اسکول جانا نہیں چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے جو ہے نہ صرف اسپیچ کے اسٹٹرنگ کی وجہ سے ان کو کتنے پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں کہ سوشلی بھی جو ہے وہ وڈرا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح سے جو ہے مطلب گھر میں ہی جو ہے ان کی زیادہ تر کوشش ہی ہوتی ہے کہ وہ گھر میں ہی رہیں، باہر نہیں جائیں، کسی کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کریں. تو ان میں ان کے سوشل پرابلمس بھی جو ہے اسٹٹرنگ کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. جو اڈلٹ ہوتے ہیں، جیسے جیسے یہ بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں، یا جن کو جو ہے کسی بھی ریزن کے بعد کی لائف میں بھی اگر اسٹٹرنگ ہو جاتی ہے، تو تب بھی جو ہے ان کے سائیکولوجیکل ایشوز، سوشل ایشوز جو ہے ان کے نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر ہم بڑوں کی بات کریں تو بڑوں میں جو سوشل ایشوز ہوتے ہیں کہ ان کے پراپرلی جو ہے وہ فرینڈ شپ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے. اور دوسرے یہ کہ جیسے اگر بازار جاتے ہیں تو شاپ کیپر کے پاس جانے میں ایوائڈ کریں گے، چیزیں لینے میں، ایون کہ ریسٹورنٹ وغیرہ میں. تو جو میرا ایک وہ ہے ایکسپیرینس ہے کہ میں نے ایک سروے کیا تھا جو اڈلٹ ہیں ان کے اسپیچ پہ. تو میرے کچھ کویسچنس تھے جو کہ اسے سوشل سے ریلیٹڈ تھے کہ جب یہ لوگ جاتے ہیں، مطلب جیسے ریسٹورنٹ وغیرہ میں جاتے ہیں، تو کیا وہ خود ہی آرڈر دیتے ہیں؟ تو مطلب جیسے دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں تو عموماً ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم خود آرڈر نہیں دیتے، بلکہ اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ آپ آرڈر دو. یا اگر جو ہے نا شاپ پہ جاتے ہیں تو زیادہ تر کوشش ان کی یہ ہو جاتی ہے کہ لکھ کے لے کے جائیں، اپنے ساتھ وہ پرچی لے کے جائیں، اور جو ہے نا وہ پرچی شاپ کیپر کو دکھائیں، اور شاپ کیپر جو ہے ان سے بولنا نہ پڑے. تو اس طرح کی سچویشن بھی ہوتی ہے. تو یہ جو وہ اسٹٹرنگ ہوتی ہے نہ صرف بچوں کی ایبلٹی کو افیکٹ کرتا ہے، بڑوں کو بھی بلکہ بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. ان کا جو ہے فیئر بڑھ جاتا ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا فیئر کہ میں بولوں گا تو مجھے جو ہے کیا نام ہے اسٹٹرنگ ہوگی، یہ فیئر ان کا ہونا. پلس جو ہے دوسرا یہ ہو جاتا ہے کہ فرسٹریشن ان کی بڑھ جاتی ہے، اپنا جو وہ ہوتا ہے لو سیلف اسٹیم جسے کہتے ہیں اس کا ہونا، کہ یہ سائیکولوجیکل ایشوز ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو یہ سوشل پرابلم جو ہے ان کے نہ صرف بڑھتے ہیں بلکہ اور بھی مسئلے مسائل، جیسے اگر ہم جابس کی بات کریں یا پھر یونیورسٹیز میں اگر یہ اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں اور پریزنٹیشن دینے میں ان کو پرابلم ہوتی ہے تو وہ ایوائڈ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے گیدرنگ میں نہ جائیں، پریزنٹیشن نہ دیں. تو وہ اس چیزوں سے وہ ایوائڈ کرتے ہیں، بلکہ ان کو زیادہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے اس لیے کہ وہ سیلف کانشیس ہو جاتے ہیں. جتنا وہ سیلف کانشیسلی جو ہے وہ بات کرتے ہیں اتنا ان کو یہ ڈر رہتا ہے کہ میں اگر بات کروں گا تو مجھے جو ہے اسٹٹرنگ ہوگی. ٹھیک ہے. تو پھر وہ جو اگر ان میں اب کسی چیز کی صلاحیت ہوتی بھی ہے تو ان کی یہ صلاحیت جو ہے نا اس پرابلم کی وجہ سے جو ہے وہ نمایاں نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی صلاحیت کو وہ دبا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی پرابلمس جو ہے ان کی ہوتی ہے. اور پلس جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ جاب کے لیے اگر کہیں جاتے ہیں تو ان کو اس پرابلم کی وجہ سے، یعنی کہ جن لوگوں کو یہ اسٹٹرنگ کا پرابلم ہوتا ہے ان کو جو ہے نا جاب سے بھی جو ہے نا ان کو مطلب وہ جاب نہیں ملتی جو ان کی مطلب جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے، ان میں جو ایبلٹی ہوتی ہے اس کے اکارڈنگلی ان کو وہ جاب بھی نہیں ملتی، اس لیے کہ اس کی پرابلم کی وجہ سے. تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ پراپر وے میں جو ہے ان کو وہ جاب کی اپرچونٹی نہیں ملتی اور اس پرابلم کی وجہ سے ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، تو اس سے بھی ان کی سائیکولوجیکل ایشوز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے جو بڑوں میں جو پرابلم ہوتی ہے کہ ایک تو پرابلم آئی کانٹیکٹ کا اگر دیکھا نہ صرف یہ بڑوں میں ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ جب بات کرتے ہیں کبھی بھی آپ اسٹٹرنگ والے بچے کو یا اڈلٹ کو دیکھیں کہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ آئی کانٹیکٹ نہیں کرتے ہیں بلکہ نظریں چراتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ان کا یہ کہ اپنا جو سیلف امیج ہوتا ہے، جو سیلف امیج ہوتا ہے وہ بھی اپنے بارے میں جو ہے لو ہوتا ہے کہ میں جو ہے دوسروں سے اگر دوسروں سے اپنے آپ کو وہ کمپیئر کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بہت زیادہ لو فیل کرتے ہیں. تو یہ پرابلم بھی ہوتی ہے پرسیپشن آف ادر. اور دوسرا ان کا جو فیئر ہوتا ہے کہ دوسرے میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یعنی کہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں اور وہ اٹک کے بات کرتے ہیں تو دوسروں کے ایکسپریشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے بارے میں کیسے سوچ رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر ریلیشن شپ وتھ پیئر، اپنے دوست احباب کے ساتھ جن کے ساتھ جو ہے ان کی بہت زیادہ دوستی ہوتی ہے تو اس میں بھی جو ہے ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں مجھ پہ یہ لوگ طنز نہ کر رہے ہیں، مجھ پہ ہنس نہ رہے. اچھا لیکن یہ جو لوگ اسٹٹر والے لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ جو ہکلاہٹ والے لوگ ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ سب کے ساتھ یہ پرابلم ہوتے ہیں، بلکہ میرا اپنا جو کلینکل ایکسپیرینس ہے میرے پاس ایسے بھی لوگ آئے ہیں جن کو کافی کانفیڈنس ہے. کانفیڈنس یعنی کہ اسٹٹرنگ تو تھی ہی تھی لیکن ساتھ ساتھ ان کا جو کانفیڈنس لیول تھا وہ بڑا ہائی تھا، یعنی کہ ان کو اپنے اس اسٹٹرنگ سے کوئی پرابلم نہیں تھی اور وہ ایزیلی جو ہے وہ اپنی بات کمیونیکیٹ کرتے تھے. لیکن کیا ہے کہ جو کہ ان کی فلوئنسی نہیں تھی اور اسٹٹرنگ کی وجہ سے ان کے اور مسئلے مسائل تھے، جیسے جابس کا پراپر نہیں ملا، آگے چل کے ان کی جیسے شادیوں کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ چیزیں ظاہر سی باتیں دیکھے جاتے ہیں کہ بچہ یہ جو لڑکا ہے ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہونا چاہیے، چاہے وہ معاشی لحاظ سے ہو، فزیکلی ہو، کسی بھی لحاظ سے ہو، یعنی کہ ہر لحاظ سے اس کو پرفیکٹ ہونا چاہیے. تو آگے چل کے ظاہر سی باتیں اس آگے کے پرابلمس کو کم کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ اسپیچ تھراپی کے لیے آتے ہیں تاکہ ہمارا یہ پرابلم بہتر ہو اور ہم جو ہے فلوئنٹلی جو ہے بات کریں. تو اینی وے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے نہ صرف سوشل ایشوز ہوتے ہیں بلکہ اور بھی جیسے میں بتایا سوشل کا یہ کہ ان کی اسٹٹرنگ اس وقت زیادہ بڑھتی ہے جب کوئی اتھارٹین پرسن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں نے ان کے ایک سروے کیا تھا تو اس میں جو ہے انہوں نے مجھے یہ رپورٹ کیا تھا، ان لوگوں نے جو اسٹٹر والے اڈلٹس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جب بھی کوئی اتھارٹین پرسن ہوتا ہے، اتھارٹین مین کہ اگر ماں باپ میں سے کوئی بھی جو ہے ڈومینیٹنگ پرسنالٹی ہے تو اس میں بھی جو ہے ان کو بات کرنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. جیسے والد ہیں اگر وہ بہت سخت طبیعت کے ہیں تو جو اسٹٹر والا بچہ ہے یا پھر جو کوئی اڈلٹ ہے ان کو جو ہے اپنے والد کے ساتھ بات کرنے میں بلکہ ان کی اسٹٹرنگ زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو مدر. اگر مدر بہت سافٹ ہے اور صحیح طرح سے جو ہے ان سے بات کرتی ہیں بچے کے ساتھ تو بچے کو جو ہے اس کا اتنا فیئر اتنا وہ نہیں ہوگا جتنا فادر کا ہوگا، اس لیے کہ فادر جو ہے بہت سختی کے ساتھ جو ہے وہ پیش آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے ان کا پرابلم جو ہے وہ زیادہ ہوگا. تو اسی طرح سے ٹیچرز کے ساتھ جو ٹیچر کا جو اتھارٹین فگر ہوتا ہے چاہے وہ باس ہو، اگر کوئی جاب بھی کر رہا ہے، اگر کوئی اتھارٹین پرسن ہے تب بھی اس وقت جو ہے نا ان کی اسٹرٹرنگ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور دوسری ان کی نیگیٹو فیلنگ جو ہے اپنے بارے میں جو ہے آلموسٹ رہتی ہے.
ٹھیک ہے. تو اپنے بارے میں سوچنا کہ جو میرے ساتھ یہ پرابلم ہے تو وہ صحیح طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں پاتے اپنی اس پرابلم کی وجہ سے. دوسرا پرابلم جو ہے جب یہ ریڈنگ کرتے ہیں لاؤڈلی، یعنی کہ لاؤڈلی ریڈنگ کرنے میں بھی ان کی اسٹرٹرنگ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. دوسرا ہے کہ ایسے ورڈز کو وہ یہ لوگ اوائڈ کرتے ہیں جس میں اسٹرٹرنگ زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی اسپیسیفک ساؤنڈ ہوتی ہے، جیسے فار ایگزامپل ک کی ساؤنڈ ہے یا چ کی ساؤنڈ ہے یا پھر ٹ کی ساؤنڈ ہے. تو جو پرابلمٹک ساؤنڈ ہوتی ہے اور اس ساؤنڈ سے ریلیٹڈ کوئی ورڈز ہوتا ہے تو اس ورڈز کو پروناؤنس کرنے میں ان کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے. اکثر جو ہے جیسے آ کے جو واول ساؤنڈز ہوتے ہیں، واول ساؤنڈز میں جو ہے ان لوگوں کو زیادہ پرابلم ہوتا ہے. جیسے کی آواز ہے یا اے کی آواز ہے، ای کی آواز ہے. تو جیسے علی ہے تو علی کو بولیں گے علی، ٹھیک ہے. تو آپ جیسے کہیں جاتے ہیں اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں اور جو ہے نا جس میں اپنا نام بولنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے تو ان کو جو پرابلم یہ رپورٹ کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنا نام بولنے میں بہت پرابلم ہوتا ہے. تو اس میں پرابلم کہ واولز والے ساتھ پرابلم ہو تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یا تو اپنا انٹروڈکشن نہیں کرواتے یا پھر جو ہے اپنا جو سیکنڈ نیم ہے وہ بتاتے ہیں جس کو ایزیلی وہ پروناؤنس کرتے ہیں. اچھا، ایسے ورڈز بھی ہو سکتے ہیں جو روٹین میں ان کو کوئی پرابلم کوئی ورڈز ایسا ہے جس میں زیادہ پرابلم ہوتے ہیں تو یہ اس کا آلٹرنیٹ ڈھونڈ لیتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ کہ اگر ان کو انگلش کا ورڈز بولنے میں پرابلم ہے تو یہ اس کا جو ہے نا اردو میں بول لیں گے، یا اردو میں کوئی ایسا ورڈز ہے جس کو پروناؤنس کرنے میں ان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے تو اس کا آلٹرنیٹ یہ لوگ جو ہے نا انگلش میں کر لیتے ہیں. تو یعنی کہ یہ اپنا کوئی نہ کوئی جو ہے سپورٹر ورڈز ڈھونڈتے ہیں تاکہ ان کے جو ہے یہ اسٹرٹرنگ جو ہے کم سے کم ہو. یہ عموماً جو ہے اڈلٹ میں ہوتا ہے کہ اڈلٹ جو ہے نا اپنے لیے ایسے طریقے ڈھونڈ لیتے ہیں جس میں ڈسفلوئنسی کے چانسز جو ہے کم ہو. اچھا، پبلک پلیسز میں جو ہے ان کا جو ہے اسٹرٹرنگ جو ہے بڑھ جانا، ہکلاہٹ جو ہے ان کی پبلک پلیسز میں زیادہ بڑھ جاتی ہے. خاص طور پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پریزنٹیشن میں کہیں پہ پریزنٹیشن دینی ہے تو وہاں پہ بھی جو ہے اسٹرٹرنگ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. یا پھر جو ہے اگر جو ہے کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا، ان کو مجبوراً بات کرنی ہوتی ہے، وہاں پہ بھی جو ہے نا ان کی وہ بڑھ جاتی ہے، اسٹرٹرنگ بن جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کا جو انزائٹی لیول ہوتا ہے، اسٹرٹرنگ والوں کا انزائٹی لیول بڑھ جانا، جیسے ہارٹ بیٹ کا تیز ہو جانا، پسینے زیادہ آنا. تو یہ کیا ہے کہ یہ انزائٹی کے جو ہے سمٹمز ہوتے ہیں جو کہ جو اسٹرٹرنگ والے کلائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور جو کہ اور زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. جب ساتھ ساتھ انزائٹی بڑھتی ہے تو ان کی جو ہے نا اسپیکنگ کو بھی افیکٹ کرتی ہے. جو اتھارٹی کا میں نے بتا دیا، جو اتھارٹی فگر ہوتی ہے وہ جو ہے سب سے زیادہ جو پرابلم ان کو فیس ہوتی ہے کہ کوئی بھی اتھارٹین پرسن ہوتا ہے اس میں جو ہے ان کو زیادہ پرابلم ہوتا ہے. اچھا، دوسرا جو ان کا وہ ہوتا ہے کہ ان کو اسٹرٹرنگ کہاں نہیں ہو سکتی، مطلب کون سی ایسی سچویشن ہے جہاں پہ ان کو اسٹرٹرنگ نہیں ہوتی. ایک تو یہ کہ جب یہ کوئی گانا گاتے ہیں تب ان کو اسٹرٹرنگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. یا پھر کوئی پوئمز وغیرہ پڑھتے ہیں، جیسے بچے ہیں رائمنگ ورڈز پڑھتے ہیں یا ریسائٹیشن آف دا وہ ہے کیا نام ہے پوئمز وغیرہ ہیں، یا کوئی نعت وغیرہ پڑھ رہے ہیں، ایون کہ کلمہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں جو ہے ان کی پرابلم نہیں ہوتی. زیادہ تر جو ہے لوگ ہیں ان کو یہ پرابلم نہیں ہوتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو یہ پرابلم کیوں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ جو کہ یہ ان کے لرن ورڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ بار بار ایک گانا جب بندہ سنتا ہے تو اس کے جو وہ ہوتے ہیں ورڈز ہوتے ہیں، جو بول ہوتے ہیں، وہ آپ کے برین میں جو ہے جا کے میمورائز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ ایک سیکوینس، ایک ردھم میں جب آپ گانا گاتے ہیں اس میں ایک ردھم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں ایک سائلنٹ مطلب وہ ایک پازز بھی ہوتے ہیں، سائلنٹ مطلب پازز کا مطلب ہے کہ جو تھوڑا سا آپ کرتے ہیں، جیسے بابا بلیک شپ، اب بابا بلیک شپ. اب اس میں کیا ہے کہ آپ تھوڑا سا کھینچ کے بھی بول رہے ہیں، تھوڑا پازز بھی دے رہے ہیں. تو اس سے کیا ہے کہ آپ کی جو بریتھ ہے اس کی فلو ہے، یعنی کہ بریتھ آپ کی پراپرلی نکل رہی ہے. اور پلس جو ہے نا یہ جو اس طرح کے جو سانگ ہے یا پھر جو ہے نا جو رائمز ہیں وہ جو کہ بار بار سن کے وہ آپ کے
جو ہے میمورائز ہو جاتے ہیں تو اس کو ریکال کرنے میں آپ کو اتنی ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس ورڈز کے بعد یہ آئے گا، اس کے بعد یہ آئے گا، تو آپ کو اس کو پروناؤنس کرنے میں یا بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں تک ہم بات کریں کنورسیشن کی، تو کنورسیشن میں چونکہ ہمارا جو ہے ہم سوچ کے نہیں بولتے ہیں، ہم سڈنلی بولتے ہیں، اچانک بولتے ہیں، اور دوسرا پلس یہ کہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آگے ہم نے بولنا کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم سامنے والا مجھ سے کیا کویسچن کرے گا، تو اس کے لیے میرے دماغ میں وہ سینٹینس جو ہے وہ فٹ نہیں ہوتا، میں نے وہ نہیں کیا ہوتا، پلان نہیں کیا ہوتا کہ مجھے یہ جواب دینا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کنورسیشن میں جو ہے یہ زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اگر آپ سیلف ٹاکنگ کریں، یعنی کہ اگر آپ خالی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی موجود نہیں ہے، آپ اپنے آپ سے بات کرتے ہیں، تو تب بھی جو ہے نا اس میں اسٹٹرنگ نہیں ہوتی ہے، جو کہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، اور جو جتنے بھی اسٹٹر والے اڈلٹس ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے، سب نے یہ کہا ہے کہ جب ہم اکیلے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں اسٹٹرنگ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ جو کہ سامنے والا آپ جو بات کرنے والا ہے، کوئی دوسرا سیکنڈ پرسن آپ کے پاس موجود نہیں ہے، اگر وہ ہوتا ہے تو آپ اس کے ایکسپریشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو ریڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ایکسپریشن کو کہ وہ بارے بارے کیا سوچ رہا ہے، پلس وہ مجھ سے کیا سوال کرے گا، اس طرح کے جب آپ کانشیس ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ کا یہ پرابلم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اکیلے میں جو کہ آپ کو اس چیز کا ڈر نہیں ہوتا کہ مجھ سے یہ کیا پوچھے گا یہ بندہ، یا ٹھیک ہے یہ مجھے دیکھ رہا ہے، جج کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو نا آپ کا کوئی فیئر نہیں ہوتا، تو اس میں آپ جو نا اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کرتے ہیں جب بھی جو ہے وہ فلوئنٹلی جو ہے اپنے آپ سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اسٹٹرنگ کے ساتھ یہ پرابلمس ہوتی ہیں، اور پلس جو ہے سم ٹائم جو فلوئنسی ہوتی ہے، مطلب اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس بندے کے ساتھ آپ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہیں، چاہے آپ کا کوئی فرینڈ ہو، چاہے آپ کا جو ہے کوئی بہن بھائیوں میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس کے ساتھ، تو عموماً وہاں پہ بھی ان کی اسٹٹرنگ کم ہوتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر فیملی ممبر کے ساتھ جو نا اسٹٹرنگ بڑھ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی فیملی ممبر ایسا ہوتا ہے، جیسے بچے ہوتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو عموماً مدر یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ جب یہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے نا بہت ہی روانی کے ساتھ جو ہے بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم سے بات کرتا ہے تو اس میں اسٹٹرنگ زیادہ ہوتی ہے، یا کہیں باہر جاتا ہے اور باہر کسی سے بات کرتا ہے تو اس وقت جو ہے اسٹٹرنگ زیادہ ہوتی ہے، یا اسکول میں جو ہے ٹیچرز کی کمپلین ہوتی ہے کہ یہ بہت زیادہ اسٹٹر کر رہا ہے، اٹک رہا ہے بات چیت میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مطلب کسی دوسرے ماحول میں جاتا ہے تو اس وقت جو ہے اسٹٹرنگ میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اگر یہ سرگوشی میں بات کریں، یعنی وسپرنگ کریں، وسپرنگ یہ کہ سرگوشی میں اگر بات کریں گے تو تب بھی جو ہے ان کی اسٹٹرنگ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دی کہاں اسٹٹرنگ ہوتی ہے، کہاں نہیں ہوتی ہے، تو اس کے لیے جو دوسرا وہ ہے کہ ان کی مینجمنٹ ہم نے کیسے کرنی ہے۔ دیکھیں، جب تک آپ جو ہے آپ اپنے پرابلمس کو مینیج نہیں کریں گے تب تک جو ہے آپ بہتری کی طرف نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مینجمنٹ ضروری ہے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ اڈلٹ ہو، یا بعد میں کسی بھی وجہ سے اس کو اسٹٹرنگ کا مسئلہ آ گیا ہو، تو اس کا جو واحد حل ہے تو اس میں بچوں کے لیے اسپیچ تھراپی، اگر ان کا انزائٹی لیول یا کوئی فرسٹریشن وغیرہ اس طرح ان کے سائیکولوجیکل پرابلم بھی ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں، پھر ڈیفینیٹلی آپ نے جو ہے سائیکالوجسٹ کی بھی جو ہے ہیلپ لینی ہے، سائیکولوجیکل اسسمنٹ بھی کروانا ہے، دین جو ہے آپ نے ان کی سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ بھی کروانی ہے، اور اسپیچ تھراپی تو کروانی ہی ہے آپ نے، اسپیچ تھراپی مسٹ ہے تاکہ ان کی جو ہے روانی پراپرلی آئے۔ لیکن جتنے ارلی ایج میں، جیسے ہر اپنے سیشن میں یہ بات بتاتی ہوں کہ جو بھی پرابلم ہو، چاہے وہ جو ہے بچے کا جو اسپیشل بچہ ہو، چاہے نارمل ہو، جو کہ یہ اسٹٹرنگ کا پرابلم ہوتا ہے یہ نارمل لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، مطلب اسپیشل لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن نارملی جو ہے نارمل پاپولیشن میں یہ اسٹٹرنگ کے پرابلم زیادہ ہوتے ہیں، چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں۔ تو اسپیچ تھراپی وہ واحد حل ہے جس میں آپ کو اسپیچ تھراپسٹ جو ہے وہ ساری ٹیکنیک بتاتا ہے جس سے آپ کی جو ہے یہ فلوئنسی بہتر ہوتی ہے۔ اچھا، ایک چیز یہ کہ اگر آپ ارلی ایج میں یہ اسپیچ تھراپی کروائیں گے تو ڈیفینیٹلی بچے کی جو وہ ہوگی فلوئنسی ہوگی وہ ڈیولپ ہو جائے گی، اور
زیادہ تر جو میرے پاس اگر بچے جیسے کم ایج میں آئے ہیں 5 ایئر کے بعد آئے ہیں تو ان میں کافی حد تک امپرومنٹ آ جاتی ہے. لیکن لیٹر ایج میں اگر ایک بندہ جو ہے 20 سال میں آ رہا ہے یا جو ہے 25 سال کی عمر میں آ رہا ہے تھیراپی کے لیے تو اٹس مین کہ اس کی اس بیماری کو جو ہے کافی عرصہ ہو گیا ہے اور وہ اس کے لائف کا ایک پارٹ بن گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ کہ آپ کو ایسی ٹیکنیک بتائی جائیں گے جس میں اگر آپ اس ٹیکنیک پہ عمل کریں گے تو آپ اس پرابلم کو جو ہے مینیج کر پائیں گے. لیکن اگر آپ ان ٹیکنیک کو اپلائی نہیں کریں گے تو آپ کی یہ ڈسفلوئنسی جو ہے رہے گی. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ میں مینجمنٹ کی بات کروں گی. تو مینجمنٹ جو ہے بچوں کے لیے اگر میں آپ کو سب سے پہلے میں آپ بچوں کے لیے بتاؤں گی کہ بچوں کے لیے کیا مینجمنٹ ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نے جو ہے جو کہ مدرس پہ زیادہ ورک کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ایسا بچہ جو کہ اس کو اپنے اس پرابلم کے بارے میں اتنا زیادہ اویئرنیس نہیں ہے, یعنی کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی بولنے کا مسئلہ ہے, جب تک کہ کوئی دوسرا اس کو جو ہے ہنسے نہیں, اس پہ طنز نہیں کرے. یہ دوسرے لوگ ہی ہوتے ہیں جو کہ بچے کو ریئلائز کرواتے ہیں کہ آپ جو ہے تھوڑا ڈفرینٹ ہیں, آپ کے ساتھ پرابلم ہے. تب بچے میں پھر سوشل پرابلمز آتے ہیں, سائیکولوجیکل ایشوز آتے ہیں. اگر بچے کو جو ہے اپنے بارے میں اتنا زیادہ پرابلم کا پتہ نہیں ہے تو اس کے لیے کہ پیرنٹس جو ہے مینجمنٹ کی میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں کہ ہم پھر جو ہے انڈائریکٹ تھراپی کرتے ہیں. انڈائریکٹ تھراپی میں جو ہے پیرنٹس کی جو ہے ٹریننگ ہوتی ہے. پیرنٹس کو جو ہے ہم بتاتے ہیں کہ پہلے تو ہم پیرنٹس سے انٹرویو وغیرہ لیتے ہیں جس میں پیرنٹس کا وے آف کمیونیکیشن دیکھتے ہیں کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کا ریٹ آف اسپیکنگ جو ہے وہ کیا ہے. کیا وہ بہت زیادہ فاسٹ بات کر رہے ہیں یا بالکل سلو ریٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو پہلے پیرنٹس کا وے آف جو ہے اسپیکنگ دیکھتے ہیں. اگر یہ لگتا ہے ہمیں کہ جو مدر ہے یا فادر ہے وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو پہلے تو ہم ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ان کو طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کیسے جو ہے اپنا ریٹ آف اسپیکنگ جو ہے وہ ریڈیوس رکھنا ہے. جب آپ خود جو ہے ریٹ کو وہ کریں گے, کم کریں گے تو ڈیفینیٹلی بچہ بھی آپ سے ہی بیہیویئر لرن کرے گا, بجائے اس کے کہ آپ جو ہے بچے کو ٹوکے کہ آرام سے بولے, اس طرح نہیں ایسے بولو. تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ بچہ سیلف کانشیس ہو جائے گا, یعنی کہ اپنے پرابلم کے بارے میں اس کو زیادہ پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, جتنا زیادہ آپ بچے کو اس کی پرابلم کے بارے میں ریئلائز کروائیں گے اتنا ہی زیادہ اس کا یہ پرابلم بڑھے گا. تو بہتر یہ کہ آپ انڈائریکٹ وے میں جب آپ بچے کے ساتھ بات کریں گے اور اس کو یہ بتائے بغیر کہ اس طرح نہیں اس طرح بولو, تو اس سے کیا ہوگا کہ بچے میں جو نا کافی حد تک امپرومنٹ آئے گی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد انڈائریکٹ تھراپی میں کیا ہے کہ مدر کے ساتھ ساتھ جو ہے نا باقی جو سبلنگ ہے یا جوائنٹ فیملی میں اگر بچہ رہتا ہے تو تب بھی جو ہے ان کو سب کو جو ہے نا آپ نے ٹریننگ دینی ہے کہ آپ نے بچے کے ساتھ جب بھی بات کرنا ہے تو اپنا جو وے آف کمیونیکیشن ہے وہ کیسے رکھنا ہے, اس پہ جو ہے وہ سب کی ٹریننگ کرنی ہے. تب جا کے جو ہے نا بچے میں امپرومنٹ آئے گی. اچھا, پھر جو ڈائریکٹ تھراپی ہوگی, ڈائریکٹ تھراپی میں کیا ہے کہ جو بچہ ہے جو اسپیچ تھراپسٹ کے پاس آتا ہے, کلینک پہ آتا ہے, تو اس کو ہم ڈائریکٹ تھراپی دیتے ہیں. ڈائریکٹ تھراپی میں کیا ہے کہ مختلف ایکٹیویٹیز کے تھرو, یعنی کہ جو تھراپسٹ ہوگا وہ بھی اپنا جو وے آف جو اسپیکنگ ہے وہ ریڈیوس رکھے گا, تھوڑا سا پازز دے گا. ٹھیک ہے, اور جو واول ساؤنڈز ہوں گے اس کو تھوڑا سا جو ہے نا پرولونگ کرے گا. جتنا آپ واول ساؤنڈ کو تھوڑا سا پرولونگ کریں گے اتنا ہی جو ہے فلوئنسی ڈیولپ ہوگی. جیسے میں نے آپ کو شروع میں اگزامپل دی تھی کہ جیسے واول ساؤنڈ پہ اگر ایک بچہ ہے اس کا نام علی ہے اور وہ اپنے نام کو جو ہے وہ علی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے ہم نے اس کے واول والے ساؤنڈ پہ جو ہے ورک کرنا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ساؤنڈ کو جیسے علی علی علی. ٹھیک ہے, تھوڑا سا سلائٹلی پاز دے کے یہ ٹریننگ ہم نے مدر کو بھی دینا ہے اور بچے کو بھی جو ہے بتانا ہے. جیسے فار ایگزامپل کہ اگر میں ڈائریکٹ نہیں بولوں گی علی آپ کیا کر رہے ہو, علی علی. ٹھیک ہے, وہ سن کے جو ہے جب بھی اگر پھر میں اسے سوال کروں گی کہ آپ کا نام کیا ہے, ٹھیک ہے, تو جب بھی وہ بولے گا تو وہ اس چیز کو سیکھ چکا ہوگا کہ مجھے جو ہے کیسے کھینچ کے بولنا ہے. ہاں, اگر بچے کو اپنے اس پرابلم کے بارے میں اویئرنیس ہے تو آپ پھر ڈائریکٹ بات کریں
کہ جو ہے آپ نے جو ہے یہ لفظ کو کس طرح کھینچنا ہے. پھر ڈائریکٹلی آپ بچے کو بات کر سکتے ہیں جو کہ وہ اپنے پرابلم سے جو ہے وہ اویئر ہو چکا ہے, تو آپ کے لیے پھر ایزی ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ بات کریں. لیکن ہر دفعہ اس کو دیکھیں ٹوکنا نہیں ہے. پیرنٹس کے لیے سجیشن ہے کہ آپ بچے کو ڈائریکٹلی ٹوکے نہیں, کہ آرام سے بات کرو, یہ ایسے کیسے بات کر رہے ہو. اور دیکھیں اس سے جو ہے نا بچے کی پرابلم اور بڑھے گی. ویسے جب بچہ فلوئنسی میں بات کرتا ہے, یعنی جب وہ اس کی روانی میں یا ریلیکس ہو کے بات کرتا ہے اور اس میں ہکلاہٹ نہیں ہوتی, تو اس وقت تو آپ بالکل توجہ دیں اور اس کو اپریشیٹ کریں کہ گڈ, بہت اچھا بولا آپ نے. لیکن جس وقت وہ اسٹٹرنگ کر رہا ہے, ہکلاہٹ کر رہا ہے, تو اس وقت جب اگر آپ بہت زیادہ توجہ دیں گے اور اس کو جو ہے ٹوکیں گے, تو اس سے کیا ہوگا کہ اور زیادہ اس کا پرابلم بڑھے گا. بجائے اس کے کہ آپ ٹوکے, آپ جیسے میں نے آپ کو انڈائریکٹ وے بتایا کہ انڈائریکٹ وے میں اس کی جو ہے نا کریکشن کریں. ٹھیک ہے, کریکشن کا مطلب یہ کہ اگر آپ جو ہے نا کوئی ورڈز ہے, جیسے کچھ وہ کر رہا ہے, جیسے کیا کہہ رہی ہے مما, کیا کہہ رہی ہے مما, تو مما جو ہے ان کو چاہیے کہ اس کے اس جملے کو اسموتھلی ریپیٹ کرے. کیا کہہ رہی ہے مما, آپ آرام سے جو ہے نا اس کے سامنے یہ کریں, لیکن یہ نہیں بولے نہیں ایسے نہیں بولو ایسے. یہ چیزیں جو ہے نا اس کو آپ جتنا زیادہ کم کریں گے اتنا ہی جو ہے بچے میں بہتری آئے گی. پلس جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ بچہ جب بھی بات کرتا ہے کیا وہ آپ کو آئی کانٹیکٹ کرتا ہے. تو آئی کانٹیکٹ کو جو ہے نا آپ نے مینٹین رکھنا ہے. آئی کانٹیکٹ سے جو ہے جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, دوسرا یہ کہ آئی کانٹیکٹ سے جو ہے کانسنٹریشن یعنی کہ توجہ دینے پہ جتنا زیادہ بچہ توجہ دے گا اتنا ہی جو ہے وہ لفظوں کو صحیح طرح سے ادا کرے گا. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ جو ہے پیرنٹس کے لیے کہ وہ اپنا جو ہے بولنے میں جو ہے اپنی موڈیفکیشن پیدا کرے بچے کے لیے. پہلے اپنے آپ کو دیکھیں, ڈائریکٹلی کبھی بھی بچے پہ ورک نہیں کریں. پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ بچے کے ساتھ کیسے بات کر رہی ہیں, آپ کا لہجہ کیا ہے, آپ کا وے آف جو اسپیکنگ ہے وہ کیا ہے. پہلے اس کے اندر جو ہے آپ چینجز لے کے آئیں, پھر دین جو ہے یہ چینجز آپ بچے میں بھی دیکھیں گی اور بچے کے ساتھ بھی اس کو امپلیمنٹ کریں اس طریقے کو. تو اس سے جو ہے بچے میں کافی بہتری آئے گی. دوسرے کہ آپ یہ کریں کہ بچوں کو جو رائمنگ ورڈز ہے اس کی ریسائٹیشن کریں, یعنی ان کے ساتھ جو ہے زیادہ جو بچے جو ہے نرسری جو رائمز ہوتے ہیں وہ کریں. اس میں جو ہے بچوں کو اسٹارٹنگ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کم ہوتی ہے, تو اس کی ریسائٹیشن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں. اور جتنا زیادہ آپ تھوڑا سا سلائٹلی پاز دے کے بات کریں گے اتنی ہی جو ہے بچے کے لیے آسانی بھی ہوگی. بچہ آپ سے جو ہے یہ سارے طریقے جو ہے یہ سیکھے گا. ہم یہاں پہ چھوٹے بچوں کی بات کر رہے ہیں کہ پیرنٹس کی ٹریننگ جو ہے وہ ضروری ہے, اور جو ریوارڈ ہے وہ آپ نے ہر اس فلوئنٹ جملے پہ دینا ہے. یعنی کہ ریوارڈ کیا ہے کہ آپ ویل ڈن, گڈ, بہت اچھا بولا آپ نے, مطلب اس طرح کی اپریسیشن جو ہے بچے کو لازمی دے تاکہ بچے کو اچھے کا پتہ چلے کہ یہ جملہ میں نے صحیح بولا ہے اور یہ میں نے غلط بولا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو رکھیں. پھر جو ہے ٹیچنگ دا کانسیپٹ آف فاسٹ اینڈ سلو. بچے کو آپ جو ہے ایک کہانی بھی سنا سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ جو ریبٹ اور ٹرٹل ہے, جو ریبٹ ہوتا ہے وہ فاسٹ رننگ کرتا ہے اور جو ٹرٹل ہوتا ہے وہ سلو جاتا ہے. تو آپ بچے کو جو ہے, جو کہ بچے جو ہے کہانی سے بھی بہت زیادہ سیکھتے ہیں, تو آپ جو پیرنٹس ہیں بچوں کو جو ہے ٹرٹل اور ریبٹ کی وہ سنائیں, کہانی سنائیں. اس میں یہی بتائیں کہ جو ریبٹ تھا وہ اتنا تیز دوڑ رہا تھا کہ وہ تھک گیا اور جو ہے ایک درخت کے نیچے جو ہے مطلب بیٹھ گیا کہ چلو ٹرٹل کے آنے میں بہت ٹائم لگے گا, جب تک میں تھوڑا سا نیپ لے لوں, یعنی کہ تھوڑا آرام کر لوں. وہ اتنا تیز مطلب دوڑا تھا کہ وہ اس کو تھکن محسوس ہو رہی تھی. تھکن کی وجہ سے وہ گہری نیند سو گیا. جو ٹرٹل تھا وہ اپنے آرام سے چلتا جو کہ وہ آرام سے جا رہا تھا, اس کو تھکن کا احساس نہیں ہو رہا تھا, تو وہ اپنے پوائنٹ پہ پہنچ گیا اور وہی جو ہے ونر بن گیا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ ایک سٹوری جو ہے بچے کو سنا سکتے ہیں, اور پھر ہم اس کو اسی طرح شیپ دے سکتے ہیں کہ اگر ہم آرام سے بات کریں گے تو ہم نہیں تھکیں گے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم تیز بات کریں گے تو ہمارے جو یہ جو لپس ہے, ٹنگ ہے, زبان ہے, یہ تھک جائے گی. جب تھک جائے گی تو ہمیں تھکن محسوس ہوگی. تو بچے کو آپ اس طرح سے بھی سمجھا سکتے ہیں
تو یہ طریقے جو ہے آپ نے استعمال کرنا ہے بچے کے لیے. اچھا، اور جب بھی بچہ آپ کے ساتھ بات کرے، کوئی بھی جیسے بچہ اسکول سے آتا ہے تو فوراً جو ہے نا کچھ بچے ہوتے ہیں جو آتے ہی جو ہے نا ساری کہانیاں سنانا شروع کر دیتے ہیں. آج اسکول میں یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا. وہ بڑا ایکسائٹیڈ وے میں اگر کوئی ایسی چیز جیسے اسکول میں اس کو کوئی اچھا کام کیا ہے اور اس پہ ٹیچر نے اس کو اسٹار یا کوئی ریوارڈ دیا ہے، وہ آ کے گھر میں بتا رہا ہے، بڑا ایکسائٹیڈ ہے. تو اس وقت بھی جب اسٹٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کیئرفلی جو ہے نا بچے کی جو ہے بات کو سنیں اور اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ لازمی کریں. دیکھیں جب تک آپ آئی کانٹیکٹ نہیں کریں گی، بچہ آپ سے یہ نہیں سیکھے گا. آئی کانٹیکٹ کریں، بچے کو آپ آئی کانٹیکٹ دیں گی تو بچہ بھی آپ کو آئی کانٹیکٹ دے گا. تو کیئرفلی جو ہے نا آپ اس کے بات کو جو ہے وہ کریں، سنیں، اور پھر جو ہے نا وہی آرام سے اگر اس نے جہاں جہاں اسٹٹر کیا ہے اسی بات کو جو ہے نا آرام سے اس جملے کو اس کے سامنے ادا کروائے. لیکن یہ نہ کہیں کہ آپ نے یہاں پہ ایسے بولا، اس طرح کیا آپ اٹکے نہیں، آرام سے بولو، یہ کرو. یہ چیزیں جو ہے نا بچے کے سامنے آپ نہیں بولے، لیکن انڈائریکٹ وے میں اس کے جملے کو آرام سے بچے کے سامنے آپ نے ریپیٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم آتے ہیں اڈلٹ کے مینجمنٹ پہ کہ جو اڈلٹ ہیں ان کی مینجمنٹ جو ہے کیسے ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں اس میں بھی ہم نے یہی کرنا ہے کہ پہلے پرابلم دیکھنا ہے کہ پرابلم جو ہے کتنی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. کیا ہمارے پاس جو آ رہا ہے، یہ کچھ بچے جو ہوتے ہیں، بچوں کو تو پیرنٹس لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. بچوں کو تو اپنے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا پرابلم جو ہے زیادہ ہے، کم ہے، یا یہ پرابلم جو ہے آگے چل کے ہمارے لیے کتنا جو ہے وہ ہے اس کا وہ ہوگا، کانسیکوینس ہو سکتے ہیں. لیکن جو اڈلٹ ہوتے ہیں ان کو اپنی اس پرابلم کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس پرابلم کی وجہ سے ان کے اور کتنے مسئلے مسائل ہیں. اگر وہ خود چل کے آیا ہے تو اٹس مین کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ بہتر ہو جائے. لیکن ایسے وہ بھی ہیں، لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ خود سے نہیں آتے، بلکہ ان کے ماں باپ جو ہے نا ان کو زبردستی فورس کرتے ہیں کہ آپ جا کے اسپیچ تھراپی کی کلاسز لیں. دیکھیں جب تک کہ جو ہے آپ خود سے وہ نہیں کریں گے، مطلب انیشیٹ نہیں کریں گے، آپ کی خود سے یہ خواہش نہیں ہوگی کہ میں بہتر ہو جاؤں، تو اس میں چاہے پیرنٹس کتنے بھی ایفرٹ کر لیں اس میں وہ بہتری نہیں آئے گی جو کہ خود سے آنے والا بندہ کہ مجھے جو ہے سیشن لینا ہے تاکہ مجھ میں فلوئنسی ڈیولپ ہو جائے. تو بہرحال جو چاہتے ہیں کہ ان کی بہتری ہو، مطلب وہ روانی کے ساتھ بات کریں، تو ان کو جو ہے اپنے پرابلم کو مینیج کرنا پڑے گا. یعنی کہ ایسی ٹیکنیک جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنی ہوگی اپنے اوپر جس سے جو ہے ان کی فلوئنسی جو ہے وہ مینٹین رہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جو ہے آئی کانٹیکٹ، جو میں نے آپ سے بتایا ہے کہ جب بھی کوئی اڈلٹ ہے جس کے ساتھ اسٹٹرنگ کا پرابلم ہے، اگر وہ آئی کانٹیکٹ نہیں کرے تو سب سے پہلے تو اپنے آئی کانٹیکٹ پہ کام کریں. جب بھی آپ کسی سے بات کریں تو دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. ٹھیک ہے. چاہے آپ کا پرابلم کتنا بھی زیادہ کیوں نہیں ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بہتر ہو جاؤں تو بہتر یہ ہے کہ چاہے لوگ آپ کے بارے میں کتنا بھی سوچے، اچھا سوچے، برا سوچے، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ایک وہ ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو دوا لکھ کے دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو دوا ہوتی ہے، جب تک وہ دوا جو کلائنٹ ہے، پیشنٹ ہے، جب تک وہ دوا نہیں کھائے گا تو اس کی وہ بیماری کیسے دور ہوگی. اسی طرح سے جو یہ ٹیکنیک ہے، جب تک جو ٹیکنیک آپ کو اسپیچ تھراپسٹ بتاتا ہے، اگر آپ اس ٹیکنیک پہ عمل نہیں کریں گے، اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کریں گے، تو آپ کیسے بہتری کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے. اب اس عمر میں دیکھیں یہ جو پرابلم ہوتا ہے جو لیٹر ایج میں جو ہے یہ کیوریبل نہیں ہوتا، یہ مینیجیبل ہوتا ہے جو اڈلٹ کے لیے. بچوں کے لیے میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ اگر ارلی ایج میں یہ بچے آ جاتے ہیں تھراپی میں اور جو ہے وہ سیشن سے جو ہے ان میں کافی بہتری آ جاتی ہے اور یہ بچے نکل بھی جاتے ہیں. لیکن جو اڈلٹ ہوتے ہیں جو کہ انہوں نے بہت سارا ٹائم جو ہے ڈسفلوئنسی میں گزارا ہے، تو اس میں جو ہے 100% جو ہے نا بہتری آنا وہ پاسبل نہیں ہے. لیکن اگر آپ ان ٹیکنیک پہ عمل کریں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ جو ہے نا اپنی اس پرابلم کو مینیجبل کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو پوائنٹ میں نے آپ کو مینیجبل کا بتایا وہ کیا ہے کہ آئی کانٹیکٹ کو آپ نے مینٹین کرنا ہے، اور دوسرا ہے کہ اپنا ہمیشہ آلویز میک یور ہیبٹ ٹو اسپیک سلولی. یعنی کہ اسپیک سلولی کا مطلب یہ کہ تھوڑا سا پازز کے تھرو جو ہے وہ آپ بات کریں، بہت فاسٹ وے میں جو ہے وہ بات نہیں کریں.
اور جب بھی آپ کو فیل ہو کہ اسٹٹرنگ ہو تو آپ جو ہے کسی بھی جو ہے نا جو سلیبس کو تھوڑا سا پرولونگ کر کے جو ہے وہ بولیں. جیسے میں نے علی میں جو ایگزامپل دی جیسے علی, ٹھیک ہے, تو کو تھوڑا سا سلائٹلی آپ نے کھینچ لیا, جہاں جس ساؤنڈز میں آپ کو پرابلم ہو رہی ہے اس کو سلائٹلی کھینچ لیں, پازز دیں, یا آپ اپنی ہیبٹ بنا لیں, یعنی کہ ہیبٹ بنا لیں کہ مجھے آرام آرام سے بات کرنی ہے, چاہے اس میں میری اسٹرٹنگ زیادہ ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے. جب تک آپ یہ ہیبٹ نہیں بنائیں گے, دیکھیے ایک دفعہ سلولی بولنے سے یہ نہیں کہ آپ فوراً بہتر ہو جائیں گے, یہ پریکٹس ہے. جتنا زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنی ہی آپ میں یہ بہتری آئے گی, ٹھیک ہے. تو اگر اسٹرٹرنگ بھی کرتے ہیں تو اس کو بہت ایزی وے میں کریں, یعنی کہ اتنا زیادہ اپنے مسلس کو ٹینس میں نہیں لے کے آئیں. جتنا زیادہ آپ اپنا مسلس کو وہ کریں گے, ٹینس کریں گے, اتنا ہی آپ کا یہ پرابلم بڑھے گا. تو مسلس کو جو ہے ریلیکس رکھیں, کوشش کریں, اور جو ورڈز آپ بول رہے ہیں اس کو اسموتھلی بریتھ کے ساتھ جو ہے وہ ورڈز جو ہے وہ نکالیں, یعنی بریتھ اور ورڈز دونوں کو ساتھ جو ہے وہ نکلنا ہے, ٹھیک ہے. اس کا فلو جو ہے دونوں کا ایک ساتھ ہونا چاہیے, ورڈز کا اور بریتھ کا. لیکن سم ٹائم جو ہے جیسے اڈلٹ بہت جلدی میں ہوتے ہیں, جلدی میں جو ہے بولنا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے بریتھ جو ہے وہ ہولڈ ہو جاتی ہے. جب بریتھ ہولڈ ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی جو ورڈز ہوگا وہ بلاکیج آ جائے گا, وہ ورڈ جو ہے وہ پراپرلی وہ باہر نہیں نکلے گا, ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے اسٹٹرنگ اوپنلی, اچھا دوسرے کے اس چیز کو جو ہے وہ نہ کرے کہ میں اسٹٹر کرتا ہوں. دیکھیں آپ کا یہ پرابلم ہے, جب بھی بولیں گے جتنا آپ چھپائیں گے اتنا ہی جو ہے نا پتہ تو چل ہی جاتا ہے کتنا آپ چھپائیں گے. بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ یہ کمٹمنٹ کر لیں کہ مجھے ہر حال میں بولنا ہے, چاہے میں اسٹٹر کروں یا نہ کروں, مجھے بولنا ہی بولنا ہے. آپ مائنڈ میں اگر یہ پوائنٹ سیٹ کر لیں گے تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. اگر آپ اپنی اس پرابلم کو چھپاتے رہیں گے اور لوگوں کے سامنے نہیں جائیں گے اور جو سوشل گیدرنگ سے بھی اوائڈ کریں گے, تو اس سے کیا ہوگا, آپ کا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ آپ کا اور زیادہ بڑھے گا. تو بہتر یہ کہ جتنا زیادہ آپ جو ہے بولیں گے اور جتنا زیادہ لوگوں کے ساتھ بات کریں گے, اتنا ہی جو آپ کا جو خوف ہے لوگوں کے بارے میں کہ میری اسٹٹرنگ بڑھے گی, لوگ مجھے میرے عجیب نظروں سے دیکھیں گے یا مجھ پہ ہنسیں گے. دیکھیں دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں اس پہ تو ظاہر سی بات ہے آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اگر آپ کا کنٹرول ہے تو اپنے اوپر ہے, آپ اپنے اندر جو ہے نا کنٹرول پیدا کریں, یعنی کہ دوسروں کو نہ وہ کریں, دوسرا آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے سوچنے دیں. آپ کو اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے نا. لوگ تو چاہتے یہی ہے کہ آپ جو ہے نا آپ پہ ہنستے ہیں تو آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے سوچنا کہ وہ ایسے سوچیں گے میرے لیے, تو ان کو جو ہے چھوڑ دیں, بس اپنے پرابلم کو فوکس کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ بات کریں, زیادہ سے زیادہ جو ہے کوشش کریں کہ فون پہ بات کریں. جو آپ کے کلوز فرینڈ ہیں یا کوئی ریلیٹیو پہ ایسا ہے جس کے ساتھ آپ کی بہت اچھی ریپو ہے, ان کے ساتھ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ بات کریں. کوئی بات نہیں کہ جتنی اسٹٹرنگ ہو رہی ہے, ایک ٹائم آئے گا کہ اگر آپ شروع میں بہت زیادہ اسٹٹر کر رہے ہیں, لیکن جتنا زیادہ آپ بات کریں گے اور آپ نے مائنڈ میں یہ بات سیٹ کر لی ہے کہ مجھے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, تو ڈیفینیٹلی جب آپ کے مائنڈ میں یہ بات آ جائے گی کہ نہیں مجھے اب سیٹ کرنا ہے اپنے آپ کو, تو آپ دیکھیں آپ خود بخود جو نا آہستہ آہستہ جو ہے آپ کی اسٹٹرنگ جو ہے وہ کم سے کم فیل ہوگی, ٹھیک ہے. باقی جو اسٹٹرنگ سے ریلیٹڈ آپ کی جو فیلنگز ہیں, جیسے آپ کو امبیرسمنٹ فیل ہو رہی ہے یا آپ اپنے آپ کو بہت شیم فیل کر رہے ہیں, تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی اس میں سے آپ کو اپنے آپ کو نکالنا ہے. اور اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ ٹیکنیک نہیں ہے کہ میں کیسے اپنے آپ کو نکالوں, یا آپ کے ساتھ انزائٹی بھی ہے یا فرسٹریشن ہے یا سائیکولوجیکل کوئی ایشوز ہے, اگر آپ صحیح طرح کوپ اپ نہیں کر پا رہے, تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پھر آپ سائیکالوجسٹ سے جو ہے وہ کریں, کاؤنسلنگ کے سیشن لیں اور ان سے وہ سارے طریقے جو ہے سائیکالوجیکلی وہ ان سے معلوم کریں کہ کیسے جو ہے ان سائیکالوجیکل ایشوز سے جو ہے وہ بچا جائے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے کہ سائیکالوجیکل وہ بھی کریں, سیشن بھی کریں, اس سے بھی جو ہے نا آپ کی اسٹٹرنگ میں کافی جو ہے ہیلپ ملے گی. دوسرا یہ کہ جو ایک آپ کی عادت بن جاتی ہے کہ ایک سبسٹیٹیوٹ ورڈز ڈھونڈتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ اگر کوئی ورڈز جن کو انگلش میں بولنا ہے اس میں ان کو اسٹٹرنگ ہو رہی ہے, تو وہ ورڈز نہیں بولتے, اس کے بدلے میں اردو میں بول لیتے ہیں یا
اردو کا کوئی ورڈز ہے اور کوئی ایسے بھی ورڈز ہوتے ہیں جو کہ آلٹرنیٹ یعنی کہ ایک ہی ورڈز کے کئی مطلب ہوتے ہیں، تو جو آسان ورڈز لگتے ہیں وہ بولتے ہیں. تو اس ہیبٹ کو بھی آپ ختم کریں کہ آپ آلٹرنیٹ ڈھونڈنا یہ بھی آپ ختم کریں. کوشش کریں کہ جس ورڈز پہ آپ کو زیادہ ہو رہا ہے اس ورڈز کی زیادہ پریکٹس کریں. جیسے فار ایگزامپل کہ اگر آپ کو ک ساؤنڈ میں پرابلم ہو رہی ہے تو ک کی جو ہے نا بہت سارے الفاظ جو ہے نا آپ بنا لیں، اس کی جو ہے ایک لسٹ بنا لیں، جو پرابلمس آپ کو ہو رہی ہے جن ورڈز میں اس کی لسٹ بنا لیں اور باقاعدہ اس کی بار بار پریکٹس کریں، بار بار اس کی پریکٹس کریں. پریکٹس سے جو ہے نا آپ کے یہ جو ورڈز ہے اس میں فلوئنسی آئے گی. ٹھیک ہے، تو آپ اب دوسرے کے اپنا ریٹ جو ہے شروع میں آپ نے سلو رکھنا ہے. جیسے جیسے اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اب آپ جو ہے نا تھوڑا سا آپ کی اسٹرٹرنگ کم ہو گئی ہے اور آپ میں فلوئنسی آتی چلی جا رہی ہے، تو آپ اپنا ریٹ آف اسپیکنگ جو ہے نا سلائٹلی تھوڑا انکریز کر سکتے ہیں ریٹ کو، لیکن ایک نارمل وے میں جو ہے پھر بھی آپ نہیں کر سکتے. بالکل سلائٹلی جو ہے نا اپنا ریٹ جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. اچھا، آپ جو لفظ یا جو سنٹینس آپ فلوئنٹلی بول رہے ہیں اس پہ پورا فوکس کریں فلوئنٹلی، اور جو ہے سنیں کہ یہ لفظ آپ نے کیسے پروناؤنس کیا یا جملہ آپ نے کیسے پروناؤنس کیا، اس پہ جو ہے کانسنٹریٹ لازمی کریں اور اس کو پھر امپلیمنٹ بھی کریں. جب آپ کو اسٹرٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ اس کو ریکال کریں کہ کیسے میں نے یہ جملہ جو ہے فلوئنٹلی بولا تھا اور جو ہے نا اس میں مجھے کیا فیل ہو رہا تھا، میں نے یہ جملہ بولا. تو اسی وے میں جو ہے جب اسٹرٹرنگ ہو رہی ہے تو اس وقت بھی جو ہے نا آپ ایسے ہی وے میں جو ہے یعنی کانسنٹریشن کے ساتھ کریں، بولیں. اچھا، جو اسٹرٹر والے لوگ ہوتے ہیں چونکہ وہ دوسروں کے ایکسپریشن کو زیادہ ریڈ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اوپر جو ہے نا اتنا فوکس نہیں کرتے، یعنی اپنے بولنے پہ فوکس نہیں کرتے. تو آپ اگر فوکس کریں اپنے بولنے پہ تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی جو ہے کافی حد تک فلوئنسی آئے گی. لیکن بجائے اس کی کہ آپ دوسروں کو غور سے سن رہے ہیں، ان کے تاثرات کو دیکھ رہے ہیں اور یہ جج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے ایکسپریشن میرے بارے میں کیا ہے، ان چیزوں کو چھوڑیں. آپ اس پہ فوکس کریں کہ آپ نے یہ لفظ کیسے بولنا ہے، یہ جملہ کیسے بولنا ہے، مجھے آئی کانٹیکٹ کیسے کرنا ہے، اور اپنے مطلب اسموتھلی کیسے ورڈز کو جو ہے مجھے پروناؤنس کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے آپ اس کو کریں. اچھا، جب بھی آپ کسی کے ساتھ بات کریں تو آپ پہلے سے جو ہے تھوڑا سا برین میں پہلے سے، فار ایگزامپل کہ اگر آپ پری پلان ہیں، مطلب اسے انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، کہیں پہ آپ جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی جو انٹرویو میں سب سے پہلے تو آپ سے نام پوچھیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے. اگر آپ کو اپنے نام پہ جو ہے وہ اسٹرٹرنگ ہو رہی ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے نام کی پریکٹس کریں زیادہ سے زیادہ، کہ جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ علی نام ہے یا جو بھی واول سے سٹارٹ ہوتا ہے، یا اگر واول سے نہیں بھی ہوتا دوسرے کانسوننٹ سے، تو جتنا زیادہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے اس ورڈز کی اتنا ہی زیادہ جو ہے اس میں فلوئنسی آئے گی. تو پریکٹس ہی وہ واحد حل ہے جس سے جو ہے آپ کی اسٹرٹرنگ جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے جتنا زیادہ آپ بول سکتے ہیں، جیسے اکثر جو ہے جو وہ ہوتے ہیں مدرز ہوتی ہیں جو اپنے بڑے بچوں کو لے کے آتی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ باہر سودے کے لیے نہیں جاتا ہے، اوائڈ کرتا ہے. تو ایسی سچویشن میں جیسے میں نے آپ کو بتایا زیادہ سے زیادہ بات کرنی ہے. آپ گھر کا سودا بھی خود لے کے آئے، ریسٹورنٹ جا رہے ہیں تو وہاں پہ آرڈر بھی زیادہ وہ آپ دیں. اس کو بھول جائیں کہ آپ اسٹرٹر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ مائنڈ میں یہ رکھیں گے تو آپ کبھی بھی جو ہے اپنے پرابلم کو مینیج نہیں کر سکیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے ہر سچویشن میں ہر جگہ بس بولنا ہے مجھے. ٹھیک ہے، جتنا زیادہ آپ بولیں گے اتنا آپ کا فیئر جو ہے کم ہوگا، اس لیے کہ جتنا آپ کا فیئر کم ہوگا اتنے ہی جو ہے آپ کے بولنے میں جو ہے روانی آئے گی. صحیح، تو یہ کچھ ٹپس تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. لیکن بہرحال جو وہ بھی پرابلم پہ ویری کرتا ہے کہ پرابلم کس ٹائپ کا ہے. جیسے میں نے آپ کو ٹائپ بتائی ہیں تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی اسپیچ تھراپی بھی آپ کروائیں. تو اب آتے ہیں کویشچن کی طرف کہ کویشچن جو ہے کسی کا کوئی کویشچن ہے تو اس کو میں وہ دے دیتی ہوں آنسر. شہنیلا، وعلیکم السلام. اور ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے یہ سیشن جوائن کیا ہے. کوئی محمد ادریس، وعلیکم السلام. گل نیازی، وعلیکم السلام.
Momin Khan, my 4.5 years son talk aloud but words are not clear by term of phonics. جی یہ جو ہے آپ نے پہلے بھی مجھے سیشن میں بتایا تھا، لیکن اس پہ میں جو ہے مے بی جو میرا نیکسٹ جو سیشن ہوگا یہ فونولوجیکل پرابلم پہ ہوگا، فونکس پہ ہوگا انشاءاللہ. تو اس میں وہ جوائن ضرور کریے گا جو فونک والا ہے. کمنگ ٹیوزڈے کو میں فونولوجیکل ڈس آرڈرس پہ جو ہے اپنا سیشن رکھوں گی. تو اس میں آپ مجھے اپنے وہ بتائیے گا ساؤنڈز جو فونکس ہیں آپ کے بچے کے، کہ کون کون سے فونک جو ہے اس کو آپ تھوڑا سا آبزرو کریں. اور پھر مجھے جو ہے نیکسٹ جو میرا کمنگ جو سیشن ہوگا وہ فونولوجیکل پہ ہوگا. تو اس میں پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ کون کون سے ساؤنڈ ہے وہ صحیح طرح سے ادا نہیں کرتا. تو پھر اس کی میں پریکٹس اور وہ جو اس کی وہ ہے کیا نام ہے ایکسرسائزز ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی. مدیحہ نیٹ تھراپی مین سمجھ میں نہیں آیا. محمد علی اوکے. سکینہ ٹاپک از اسٹٹرنگ. آپ نے میرے خیال میں شروع میں اٹینڈ نہیں کیا تو میرے جو ٹاپک ہے وہ اسٹٹرنگ سے ہے اور اس کی مینجمنٹ ہے. نمشا اوکے تھینک یو. ڈاکٹر عثما السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر عثما. کوئی کویشچن؟ منیر احمد وعلیکم السلام. منیر بلوچ فرام کوئٹہ. وی نیڈ یور سپورٹ ان بلوچستان autistic and ADHD and other developmental disorder because we are so backward from their part of the country. Kindly give us some important suggestion. دیکھیے سجیشن مینس کس سینس میں دوں میں آپ کو؟ آپ کو کس طرح کی سپورٹ اور سجیشن چاہیے؟ دیکھیں اگر یہ تو جو ٹاپک ہم دیتے ہیں جس میں ہم سیشن کرتے ہیں اس میں جو یہ ڈس آرڈرز بتاتے ہیں اس سے ریلیٹڈ اس کی مینجمنٹ بھی بتاتے ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی میں جو ہے نا آپ کو سپورٹ لازمی کروں گی. لیکن جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ADHD اور آٹزم والا ہے تو آپ پھر ایسے کریں کہ آپ کے اگر بچے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی بیہیویئر ہے آپ اس کو ڈسکس کریں تو میں اس کا جو ہے آپ کو رپلائی کروں گی. اور جب بھی آپ کو سپورٹ چاہیے انشاءاللہ تعالی آئی ول سپورٹ یو ڈیفینیٹلی. حمیرہ واصف اوکے گڈ آفٹرنون. اور یہ کون ہے؟ حمیرہ واصف. ویئر آر دا سمٹمس آف ADHD؟ واٹ آر دا سمٹمس آف ADHD؟ دیکھیے ADHD کے تو سمٹمز یہ ہے کہ ان اٹینشن کے 3 کرائٹیریاز ہوتے ہیں. ایک امپلسٹیوٹی ہوتی ہے، امپلسو یعنی بے چینی ہوتی ہے. دوسرا جو ہے ان اٹینشن کا پرابلم کہ وہ اٹینشن فوکس کا مسئلہ ہوتا ہے، کانسنٹریشن کا مسئلہ ہوتا ہے. دوسرا ہائپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ہائپر ایکٹیویٹی یہ کہ وہ جو ہے بیٹھتے نہیں ہیں، گھومتے رہتے ہیں. ایک چیز کو ٹچ کرنا دوسرے کو، اور کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو بہت زیادہ ٹائم کے لیے وہ ایکٹیویٹی جو ہے انجوائے نہیں کرتا، فوراً جو ہے دوسرے ایکٹیویٹی پہ وہ جمپ کرتا ہے، چیزوں کو چھیڑتا رہتا ہے. ایون کہ چیزوں کو بہت زیادہ ہائپر وے میں اگر کوئی چیزیں پڑی ہوتی ہے تو ٹیبل سے نیچے گرا دیتا ہے. تو یہ کیا یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کا کرائٹیریا ہے کہ امپلسٹیوٹی، ہائپر ایکٹیویٹی اور جو ہے تیسرا جو ہے ان اٹینشن کا. تو اس سے جو ہے وہ ADHD ہوتے ہیں، ڈائگنوز ہوتے ہیں. پھر نور الزمان تھینک یو نور الزمان. پھر ہے سدرا جاوید. سدرا جاوید مس راہیلا بیسٹ اسپیچ اینڈ لینگویج ٹیچر یوز ویری ویل اینڈ تھینک یو سو مچ سدرا. میرا کین یو پلیز شیئر ہاؤ اڈلٹ ڈائگنوز ود ADHD شوڈ ڈیٹیل ود؟ دیکھیے ADHD کے ڈائگنوسس کے لیے تو پھر آپ کو سائیکولوجیکل اسسمنٹ کروانی ہے. جو سائیکولوجسٹ ہے ان کے پاس ADHD کے وہ ہوتے ہیں ٹیسٹ ہوتے ہیں. جب وہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو اسی سے جو ہے ان کے ڈائگنوسس کا پتہ چلتا ہے کہ ان میں وہ ADHD ہے یا نہیں ہے. تو اس کے لیے جو ہے آپ جو سائیکولوجسٹ ہے ان سے آپ جو ہے کانٹیکٹ کریں. تھینک یو فار اپریسیشن. ٹھیک ہے اوکے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عثمان نے لکھا ہے کہ اسٹرٹنگ از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. سو مینی پیپل ود دس پرابلم کیم ٹو ICP. یس ڈیفینیٹلی بہت سارے جیسے میں نے بتایا کہ یہ نارمل لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے، بچوں میں اور بڑوں میں.
دونوں ہی جو ہے اس پرابلم کو جو ہے نا فیس کرتے ہیں اور آئی سی پی میں وہی سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں پلس جو ہے نا اسپیچ تھراپی کے لیے آتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ ایسا ٹاپک ہے جس میں جو ہے سائیکالوجسٹ اور جو اسپیچ تھراپی سے دونوں کی کوآرڈینیشن سے دونوں کی جو ہے نا ہیلپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایسے پیشنٹس کو. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے ساتھ اسپیچ کے پرابلمس کے علاوہ بھی ان کے سائیکالوجیکل ایشوز ہوتے ہیں جس کو جو ہے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہی جو ہے آپ کو طریقے بتاتے ہیں کہ آپ نے اس سائیکالوجیکل سچویشن سے کیسے جو ہے وہ نکلنا ہے. تو وہی آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں. یہ ہے شانزے آفتاب ہیں. ون کوشچن میم, واٹ از دا ارلی ایج آف لینگویج ڈیولپمنٹ؟ دیکھیے اس لینگویج ڈیولپمنٹ پہ میں نے جو ہے جو میری وہ ہے فرسٹ وہ سیشن ہے ویڈیو ہے وہ ہے ووکیبلری بوسٹنگ ٹپس پہ ہے. اور اس پہ پہلے میں نے سارے مائل سٹون جو ہے لینگویج کے بتائے ہیں کہ بچے کی جو ہے لینگویج ڈیولپمنٹ یعنی کہ کس ایج میں جو ہے ہمیں پتہ چل ہونا چاہیے کہ اس بچے کے ساتھ جو ہے وہ مطلب لینگویج میں ڈیلے آ رہا ہے. تو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں میں آپ کو کہ بچے کو جو ہے نا یعنی کہ 11 منتھ میں 11 سے لے کے 12 منتھ میں بچے کو سنگل ورڈز بولنا چاہیے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے جو روٹین کے ورڈز ہیں اس کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے یعنی کمانڈس کو فالو کرنا چاہیے. یعنی اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کپ چمچ گلاس جو اس کے استعمال میں چیزیں ہوتی ہیں اس کے نیم جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے. پلس جو ہے نا اس میں سے کوئی سنگل ورڈز بولنا ہے ماما بابا آؤ دادا اس طرح کے لفظ جو ہے ایسے بچے 1 ایئر میں بولنا چاہیے. 2 ایئر میں جو ہے جو چھوٹے 2 جملے مطلب وہ ہے ورڈز ہے اس کو ملا کے بولنا. ایون کہ چھوٹا جملہ بھی بول سکتے ہیں کہ مما آئیں مما نہیں اور دیں بھائی مارا اس طرح کے 2 لفظ جو ہے اکٹھے 2 سال میں بولتا ہے. اگر جو ہے سنگل ورڈز جو ہے نا 1 ایئر میں یا ایون کہ 2 ایج میں نہیں بولتا تو اٹس مین کہ جو ہے لینگویج ڈیولپمنٹ میں جو ہے وہ ڈیلے ہے. تو یہ سارے مائل سٹون میں نے آپ کو جو میری فرسٹ ویڈیو تھی میں نے اس میں بتائی ہے تو کائنڈلی آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں آئی سی پی کے پیج پہ تو آپ کو ڈیٹیل میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مل جائیں گی. یہ ہے زارا, اسٹرٹرنگ کی پرابلم کی وجہ سے کانفیڈنس کی کمی ہو جاتی ہے تو بچوں کی کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے. دیکھیں بچے وہ ایج پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ضروری نہیں کہ ان کے ساتھ اتنے سائیکولوجیکل ایشوز ہوں. جو بچے ہوتے ہیں جیسے جیسے ان کی ایج بڑھتی چلی جاتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے ان کو اپنے پرابلم کے بارے میں اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے ان کی ایج بڑھتی ہے اور ان کا سوشل سرکل جو ہے وہ بڑھتا ہے جیسے اسکول جاتے ہیں کہیں اور جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کو اس طرح کے پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں جیسے کوئی ان پہ طنز کر رہا ہے ان پہ ہنس رہا ہے یا ان کی نقل اتار رہا ہے. تو یہ بھی جو ہے اس سے کیا ہو جاتے ہیں کہ بچے کے جو ہے سائیکولوجیکل ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. اگر اس طرح کے پرابلمس ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ان کی پھر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر ان کو کوئی ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے جیسے وہ ان میں کانفیڈنس بھی بہت ہے اور وہ جو ہے سوشلی بھی جو ہے اتنا وہ نہیں رہتے ہیزیٹیٹ نہیں کرتے بولنے میں تو پھر ان کو اتنی زیادہ بس اسپیچ تھراپی کافی ہے. لیکن سائیکولوجیکل ایشوز اگر ہے تو ڈیفینیٹلی آپ نے کروانی ہے مطلب کاؤنسلنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے. یہ نعمان ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میم آئی ایم میڈیکل اسٹوڈنٹ آئی فیل اٹ سیلف کریزی واٹ از دا سلوشن. کریزی مین کس سینس میں کریزی ہے کسی میڈیکل فیلڈ کو جو مطلب کس سے ریلیٹڈ ہے کیا ہے یہ آپ کا جو کویشچن ہے یہ مجھے کلیئر نہیں ہے. اگر ہے تو پھر آپ یہ کریے گا کہ جو دوسرے سیشن ہے کل
جو ڈاکٹر ہنا عمران ہے میرے خیال میں ان کا سیشن ہوگا، تو آپ اس میں یہ کویشچن پوچھ لیے گا، اس لیے کہ مجھے آپ کا یہ بات جو ہے تھوڑی سی مطلب کلیئر نہیں ہو رہی، اسٹرٹرنگ سے لحاظ مطلب ریلیٹڈ نہیں ہے، اسپیچ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، تو آپ کائنڈلی جو ہے ان سے جو سائیکالوجسٹ ہیں ان سے آپ یہ سوال کر لیے گا۔ پھر قرۃ العین ہے، یہ ہے if there is a prolongation problem then when technique we use prolongation کے لیے تو یہ ہے، دیکھیں جتنا آپ پازز میں بات کریں گے اتنا ہی، دیکھیں ریڈنگ پہ آپ وہ کریں کہ ریڈنگ میں جو ہے آپ جو نا دو ورڈز پہ جو ہے نا سرکل بنا لیں، ایک بک جو ہے جس میں آپ ایک پیراگراف کی ریڈنگ کروائیں اور اس پیراگراف میں دو لفظوں پہ آپ نے سرکل بنائے اور جو ہے اس کی ٹریننگ دے کہ 2 لفظ سے زیادہ آپ نے ایک سانس میں نہیں بولنا ہے، یعنی کہ آپ نے جو ہے اگر ایک سانس میں 4-5 لفظ بولیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اسٹٹرنگ ہوگی، تو ایک سانس میں 2 لفظ رکھیں، جب یہ وہ کہ 2 لفظ جو ایک سانس میں اس میں اسٹٹرنگ نہیں ہو رہی ہے، پہلے پورا پیراگراف جو ہے نا 2 ورڈز جو ہے نا بولے ایک سانس میں، جب پورا پیراگراف آپ پڑھ لیں اگر آپ کو اسٹٹرنگ ہو رہی ہے تو اسی کو کنٹینیو کریں 2 ورڈز کو، 2 ورڈ سے زیادہ ایک سانس میں نہیں بولنا ہے، اور اگر اس میں ایک جو وہ ہے پیراگراف ہے وہ پورا انہوں نے صحیح جو ہے ریڈنگ کی ہے، 2 ورڈز میں اس کو جو ہے پرابلم نہیں ہوئی، تو بہتر یہ کہ پھر آپ 3 ورڈز پہ کر دیں، یعنی کہ اس کی لینتھ آہستہ آہستہ بڑھائیں، اگر اسٹٹرنگ نہیں ہو رہی تو لینتھ بڑھائیں، اگر اسٹٹرنگ ہو رہی ہے تو پھر جو ہے آپ پیچھے کی طرف چلے جائیں، وہی 2 پہ رکھیں، اس سے زیادہ پہ نہیں رکھیں، تو ریڈنگ میں یہ کروائیں۔ اسی طرح سے اسپیکنگ میں جیسے ہی جو ہے مطلب آپ بولتے ہیں تو ان سے چھوٹے چھوٹے جملے بولیں، اس میں بریتھ لیں، وہی طریقہ جو ریڈنگ میں نے بتایا کہ 2 لفظ لیں، پھر بریتھ لیں، پھر 2 ورڈز بولیں، پھر بریتھ لیں، اس طرح کی ٹریننگ کروائیں، کچھ ٹائم تک جو ہے اس طرح بولیں تاکہ آپ کا جو ہے جو فلوئنسی والا پیٹرن ہے سلائٹلی جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے، جب لگے کہ بولنے میں بھی 2 ورڈز آرام سے اسموتھلی جو ہے وہ پروناؤنس ہو رہے ہیں تو 3 ورڈز کر دیں، لیکن اس میں بھی ٹائم لگتا ہے، ایک دم سے جو ہے یہ فلوئنسی نہیں ڈیولپ ہوتی، تو یہ پریکٹس کے ساتھ ود پریکٹس جو ہے ٹائم لگتا ہے، اگر آپ نے فلوئنسی لے کے آنی ہے تو آپ نے ایک ہیبٹ بنا لیں ریڈنگ کی، جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 2 ورڈز کی، یا اس سے اگر بہت زیادہ کسی کو ہو رہی ہے، جس کو بہت زیادہ انیشیٹ کرنے میں ہو رہی ہے تو وہ سنگل ورڈز پہ رکھیں، سنگل ورڈز، پھر 2 ورڈز 3 ورڈز، تو آہستہ آہستہ اس کی جو ہے لینتھ بڑھائیں، تو اس طرح بریتھ سپورٹ بھی جو ہے وہ بھی ایکسپینڈ ہوگا، یعنی بریتھ بھی ایکسپینڈ ہوگی، اور ساتھ ساتھ جو اڈلٹس ہیں ان کے لیے یہ کہ آپ لوگ بریدنگ ایکسرسائز بھی کریں ساتھ ساتھ، یعنی کہ انہیلیشن اور ایکسیلیشن کی ایکسرسائز، ناک سے سانس لینا، منہ سے نکالنا، اس پہ جو ہے ڈاکٹر صوبیہ نے بھی ایکسرسائز بتائی تھی، بریدنگ ایکسرسائز، اس سے آپ کے مسلز جو ہے نا وہ ریلیکس ہو جائیں گے، جتنا زیادہ آپ کے مسلز ریلیکس ہوں گے اتنا ہی اسموتھلی جو ہے آپ کے وہ ورڈز نکلیں گے، یہ ایکسرسائز کروائیں، پلس جو ہے غبارے بلونز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پھلائیں، بچوں کو بھی ایکسرسائز کروائیں غبارے پھلانے کی، غبارے کی جو ہے وہ دیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ غبارے پھلائیں، اور جتنا زیادہ آپ پازز میں بات کریں اتنا ہی بہتر ہے، چاہے اڈلٹ ہیں چاہے مدر ہیں، بچے کے ساتھ پازز میں جتنا زیادہ آپ پازز میں بات کریں گے اتنا ہی جو ہے نا اسٹٹرنگ کم ہوگا، جتنا آپ فاسٹ وے کو کم کریں گے اتنا ہی جو ہے بہتری آئے گی۔ یہ کیا ہے کہ جتنا بھی آپ تیزی کرتے ہیں وہ آپ کا جو مسلز ہوتے ہیں وہ انڈر پریشر آ جاتے ہیں، یہاں پہ یہ مسل جو آپ کے ٹینس ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے جو لفظ ہوتے ہیں وہ باہر کی طرف نہیں نکل پاتے بلکہ بلاکیج آ جاتی ہے، تو اس بلاکیج کو ختم کرنے کے لیے آپ نے جو ہے یہ بریدنگ ایکسرسائز کریں، پازز وغیرہ دیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو جو ہے اسٹٹرنگ کے حوالے سے جو ہے کافی انفارمیشن جو ہے آپ لوگوں نے گین کر لی ہوگی۔ تو نیکسٹ جو ہمارا سیشن ہوگا انشاءاللہ وہ فونولوجیکل پہ ہوگا، جو فونکس پہ ہے ہمارا سیشن، جن آپ اپنے جو کویسچنز ہیں، جیسے کئی جو سیشن میرے ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر جو کویسچنز ہوئے ہیں وہ فونکس سے ریلیٹڈ زیادہ ہوئے ہیں کہ بچہ کلیئر نہیں بولتا، ساؤنڈ کو صحیح طرح پروناؤنس نہیں کر پاتا، تو جن کی یہ کمپلین ہے، جو پرابلم ہے ان کے بچوں کی، وہ اپنے پاس جو ہے وہ ساؤنڈس کو نوٹ کر لیں،
اس لیے کہ میں ساؤنڈ سے ریلیٹڈ ہی آپ کو بتاؤں گی، ایکسرسائز بتاؤں گی، اس کی پریکٹس بتاؤں گی. جتنا زیادہ آپ مجھے ساؤنڈس کی اگزامپل دیں گے اتنا آسان وے میں آپ کو کلیئر کروں گی، یعنی کہ ڈیفائن کروں گی. تو آپ پلیز جو ہے ساؤنڈس کو جو ہے دیکھ لیے گا کہ جو ہے کون کون سی ساؤنڈ ہے جو بچے کے لیے ڈیفیکلٹ ہے. تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جو کمنگ ٹیوزڈے ہے اس میں فونولوجیکل پرابلم یعنی کہ کلیئرٹی جسے کہتے ہیں، صفائی پہ، لفظوں کی صفائی یا لفظوں کی ادائیگی کی صفائی جو ہے یہ ٹاپک ہے. تو اس پہ انشاءاللہ کمنگ ٹیوزڈے کو میں سیشن کروں گی. تو آئی ہوپ کہ آج کی جو سیشن ہے آپ لوگوں کو کافی انفارمیشن مل گئی ہوگی. اگر پھر بھی آپ کے کوئی کویشچن ہے تو وہی آئی سی پی کے ان باکس پہ آپ کویشچن کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں رپلائی کروں گی. تو اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.